तो अजीज़ो, आज का कलाम खुदा नहायत ही बाबरकत, नहायत ही पुरफज़ल, नहायत ही नमकीन, नहायत ही फ्रूटफुल, नहायत ही यूनिक, नहायत ही ब्लेसफुल और फलदार हमारे लिए, क्योंकि आज का कलाम खुदा हमेशा की तरह खुदा रूहुल कुदुस के वसीला से हज़ब बाइबल पेश किया जाएगा। और अजीज़ों, जो 10 कमांडमेंट्स की सीरीज़ चली, 5 एपिसोड हुए, 5 पार्ट हुए, आप लोगों ने उससे बहुत बरकत पाई। मैंने, मेरी फैमिली ने, स्टूडेंट्स ने, बहन भाइयों ने और कई लोगों को जिनको मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने भी बहुत बरकत पाई। ये शुक्रगुजारी है ज़िंदा खुदा की। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद खुदा ऐसे सूरमाओं को पैदा करता है जो सच्चाई पर चलते। और आज जो सीरीज़ होगी वो होगी सब्बत के ऊपर। चौथा हुक्म आप जानते हैं हमने छोड़ दिया था, क्योंकि उसको हमने अलग डिटेल से सीखना था। आज जो सीरीज़ है वो सब्बत की है। पार्ट 1 हम शुरू करेंगे और टॉपिक जो है वो भी हमारा आज का है पाक सब्बत। और आज की जो आयत मुक़द्दसा है वो अजीज़ों महज 9 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। वो 9 लफ्ज़ों पर खड़ी हुई एक आयत है, एक ही जुमला है, जो कि 10 हुक्मों में से, 10 कमांडमेंट में से चौथे हुक्म का पहला हिस्सा। यानी कि आज की आयत मुक़द्दसा हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब यानी खरूज की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 8वीं आयत, जहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है। ये 9 लफ्ज़ों की आयत और एक जुमले पर मुश्तमिल है, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। सुनिएगा इस इस्तबाक को गौर से अज़ीज़ों। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। मैं एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर दूं, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। तो अजीज़ों, आप लोगों ने जाना कि इस कलाम खुदा में लिखा है कि याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। आप और हम 10 हुक्मों को बचपन से सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि इन 10 के 10 हुक्मों में सिर्फ एक ये चौथा हुक्म है जिसके बारे में लिखा है याद करके। 9 लफ्ज़ों में से पहले जो ये 2 लफ्ज़ हैं, इन पर ज़रा गौर कीजिएगा। लिखा है याद करके, वार्निंग दी गई है, अलर्ट किया गया है, झंझोड़ा गया है खुदाए रूहुल कुदुस के वसीला से। बाकरू ने आपको, मुझे झंझोड़ा है। खुदा ने आपको और मुझे कहा है कि याद करके, ये वार्निंग है। और भाई ये वार्निंग है, 9 के 9 हुक्मों में वार्निंग नहीं आई। और इसका मतलब ये नहीं कि उनकी अहमियत कम है या वो मानने नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए, इस हुक्म के आगे सबसे पहले 2 लफ्ज आ रहे हैं कि याद करके। वार्निंग दी गई है, रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना। अब हम इस जुमले को या इस बात को इस तरह लेते हैं, कोई कहता है इतवार का है सब्बत का दिन, कोई कहता है हफ्ते का है सब्बत का दिन, तो वो इसी में सारा दारोमदार ख़त्म हो जाता है। बस वो कोई हफ्ते को चर्च लगा लेते हैं, कोई इतवार को चर्च लगा लेते हैं, कोई हफ्ते को सब्बत कह देते हैं, कोई इतवार को सब्बत कह देते हैं। लेकिन अजीज़ों, याद रखिएगा, सिर्फ इसी पर ये आयत ख़त्म नहीं हो जाती। मैंने आपके सामने ये पूरा हुक्म तो पढ़ा ही नहीं है, मैंने आपके सामने ये 9 लफ्ज़ों का एक जुमला पढ़ा है। तो इस एक जुमले में देखिए कितनी कुदरत समाई हुई है। इस एक जुमले में दे सुनिएगा कि खुदा के क्या गहरे भेद और मुकाशफात और खुदा के दिल की तह की बातें हैं। तो आप ज़रा देखिए, यहाँ पर लिखा है याद करके तो सब्बत के दिन को मानना। अब ना ही तो ये हफ्ते की बात हो रही है, ना ये इतवार की बात हो रही है, और ना ही सब्बत का दिन हफ्ते का है, ना ही इतवार का है। प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि आज के ज़माना में ये दिन कौन सा है, उस वक्त जब ये हुक्म दिया गया तो ये दिन कौन सा था, और हमेशा के लिए ये दिन कौन सा है, और इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या गहरे भेद हैं। इस एक लफ्ज़, इस एक जुमले का मतलब क्या क्या निकलता है।
ان ساری چیزوں کو آج ہم دیکھیں گے از روئے بائبل۔ ایک بار پھر سے میں آیت مقدسہ کے پہلے 2 الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں کہ تو یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، یاد کر کے۔ اب عزیزو ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سبت لفظ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ کہاں سے آیا؟ اس کی ٹرمنالوجی کیا ہے؟ اس کا ریجن کیا ہے؟ اس کی بیس کیا ہے؟ تو عبرانی اور یونانی ہمیں بہت زیادہ مدد کرتی ہے اس بات میں۔ ہمیں علمیت کے ساتھ ساتھ حکمت کا مانگنا بھی، حکمت کی نعمت کو بھی مانگنا بہت ضروری ہے۔ اب جب لفظ آ گیا ہمارے سامنے کہ تو سبت کے دن کو پاک ماننا، اب سبت لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں لفظ شبات۔ شبات بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو عبرانی سے ڈائریکٹ اردو بائبل میں لیے گئے، اور بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو عبرانی اور اردو کے لفظ ملتے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ لفظ اردو پڑھتے ہیں آسمان، تو عبرانی میں وہ آتا ہے ہاشمان۔ لفظ اردو میں پڑھتے ہیں گناہ، تو ہبریو میں لفظ آتا ہے لفظ خطا، اکثر آپ نے سنا ہو خطا کی قربانی۔ اردو میں لفظ قربانی، لیکن ہبریو میں آتا ہے، عبرانی زبان میں آتا ہے قربان۔ ہیکل لفظ ہبریو میں ہی ہے، اردو میں بھی ہیکل لفظ۔ خون لفظ جو ہے یہ اردو کا ہے، لیکن عبرانی زبان میں یہ لفظ آتا ہے دم۔ اور ہاللویا لفظ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 1 سے 6 آیت میں 4 بار استعمال ہوا ہے۔ بائبل مقدس میں صرف ایک ہی جگہ یہ تحریری طور پر استعمال ہوا ہے، اور یہی عبرانی لفظ سے ڈائریکٹ اردو میں لے لیا گیا۔ ہاللویا۔ اب میں آپ کے سامنے عبرانی کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اوریجنل متن جو ہیں بائبل مقدس کے، جو اوریجنل نسخے ہیں، جو اوریجنل لوکسٹ ہیں، وہ سارے کے سارے عبرانی میں تھے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے، پرانے عہد نامہ کے، اور نئے عہد نامہ کے یونانی میں تھے۔ اور ان میں اور بھی کئی زبانیں آتی ہیں، جیسے ایرامی زبان ہو گئی، جیسے آپ دیکھتے ہیں اور زیادہ فارسی زبان لفظ سخن بھی آ جاتا ہے جب اردو بائبل پڑھتے ہیں۔ تو اب لفظ کو دیکھتے ہیں، جب اتنا زور دیا گیا کہ یہ سبت کا دن تو پاک ماننا، تو یہ سبت کیا صرف ہفتہ یا اتوار کو عبادت کرنے کو ہی کہتے ہیں، یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ اور اس کو یاد کر کے جو ماننا ہے، یا ہفتے یا اتوار کی عبادت کا ہی کہا گیا ہے، یا کچھ اور ہے؟ تو عزیزو، میں نے آپ کے سامنے لفظ پڑھا شبات، اور شبات کہتے ہیں عبرانی زبان میں لفظ سبت کو۔ چلے میں آپ کے سامنے 2 مثالیں اور دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی لفظ عید سنا ہو؟ عید جڑی یہی منانے ہیں، عیداں جڑی آندیاں نے، جیسے ابھی ایک بقرہ عید بھی آئے گی، تو عیداں سے منانے ہیں، ہماری بھی عیدیں آتی ہیں۔ عید لفظ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے عید لفظ کا مطلب بچپن سے یہی جانا ہے، یہی سنا ہے کہ عید لفظ کا مطلب ہے خوشی منانا۔ عید لفظ کا مطلب ہے خوشی منانا، لیکن عبرانی زبان میں جب آپ دیکھتے ہیں تو لفظ عید نہیں ہے، لفظ موعید ہے۔ لفظ کیا ہے؟ موعد۔ موعد کا مطلب ہے معین وقت، مقررہ وقت، دی اپوائنٹڈ ٹائم، یعنی ایسا وقت دیا جانا جس پر آپ کو حاضر ہونا ہے، یا جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اور ہم ریزریکشن ڈے مناتے ہیں، جو یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی عید ہے۔ تو عید کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا وقت آپ کو مقرر کیا گیا ہے جو اتوار کا دن ہے، اور آپ کو جانا ہے اس دن، اس کو یاد کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لفظ جو ہے بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ یادگیری کے وقت یہی کیا کرو۔ جب یسوع مسیح روٹی توڑتے ہیں اور پانی، اور جو میں استعمال کرتے ہیں اسے خون کہتے ہیں، تو ہم اکثر ہولی کمیونین سروس بھی کرتے ہیں، کچھ جمعے کو کرتے ہیں، کچھ جمعرات کو کرتے ہیں، تو وہ دن ہم یاد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عید لفظ کا مطلب عبرانی زبان میں ہے موعد۔ موعد کا مطلب ہے کہ مقررہ وقت پر آپ نے اس جگہ اس چیز کو یاد کر کے اسے سیلیبریٹ کرنا ہے، یا منانا ہے، یا وہاں پر موجود ہونا ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور لفظ دیکھتے ہیں تناخ۔ اب تناخ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، پرانا عہد نامہ، حالانکہ اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ اسے پرانا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں خدا کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کنگ جیمز ورژن میں دیکھا اولڈ ٹیسٹمنٹ لکھا ہے، اردو بائبل میں بھی چھاپ دیا یہ پرانا عہد نامہ ہے، تو وہ اسے تناخ کہتے ہیں۔
تناخ جو ہے 3 لفظوں پر مشتمل ہے، طاف، نون اور خیم، یعنی توراہ، نیوم اور خیتوم، توراہ اور نیوم اور خیتوم۔ اب یہ 3 لفظوں پر جو مشتمل ہے، توراہ لفظ کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ توریت ہے، یہ شریعت ہے، یہ قانون ہے، تو توراہ لفظ کا مطلب ہے نصیحت، کاؤنسلنگ۔ یسوع مسیح کے بارے میں یسائی نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو کماری سے پیدا ہوگا وہ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا، وہ ونڈرفل ہوگا، وہ دی کاؤنسلر ہوگا، وہ دی ایور لاسٹنگ فادر ہوگا، وہ پرنس آف پیس ہوگا، کاؤنسلر ہوگا، کاؤنسلنگ کرنے والا، نصیحت کرنے والا۔ اور بائبل مقدس تورا ہے، تورا کا مطلب ہے نصیحت کرنا، اور پیدائش سے مکاشفت تک ساری کی ساری تورا ہی ہے۔ پیدائش سے مکاشفت تک خدا نے ساری کی ساری نصیحت کی ہے، پیدائش سے مکاشفت تک خدا نے ساری کی ساری نصیحت ہی کی ہے، تو یہ ہے ساری تورا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں نیوم۔ نیوم کہتے ہیں جو انبیاء اکبر ہیں، جو بڑے نبی ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی ہے، دانیل نبی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء مرسلین میں انبیاء اکبر ہیں ان کا ذکر آتا ہے، ایوب نبی ہے، مقدس داؤد کے زبور ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تھرڈ آتا ہے خیتوم۔ خیتوم کہتے ہیں جو خطوط ہے، جو انبیاء اصغر نے لکھے، یعنی چھوٹے نبی۔ چھوٹے نبی کا مطلب یعنی ان کا رتبہ چھوٹا ہو گیا، مینس کہ ان کے جو خطوط ہیں وہ چھوٹے ہیں، انہوں نے خدا کا کلام لکھا۔ ملاکی نبی ہو گیا، حبقوق ہو گیا، آموس ہو گیا، تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ہجی نبی ہو گیا۔ تو یہ 3 لفظوں کو مل کر جب بنتا ہے طاف، نون اور خیم، یعنی کہ تناخ، یعنی کہ توراہ، نیوم اور خطوم، یہ بنتا ہے پورا۔ جب دیکھتے ہیں تو تناخ بنتا ہے، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں پرانا عہد نامہ۔ تو عزیزو اب آتے ہیں شبات کی طرف۔ میں نے آپ کو جو یہ 8-10 منٹ ہسٹری سمجھائی اسی لیے تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ لفظ شبت ہے کیا، یہ لفظ سبت اتنا ضروری کیوں ہے، یہ لفظ سبت کے آگے یاد کر کے وارننگ کیوں لکھی گئی، یہ لفظ سبت کے آگے اتنا زور کیوں دیا خدا نے، یہ لفظ سبت کے آگے خدا نے سختی کیوں دکھائی، یہ لفظ سبت کے آگے خدا نے کیوں کہا کہ یاد کر کے۔ میں آپ کو اس کی امپورٹنس بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ صرف یہ نہیں ہفتے کو عبادت کر لی، اتوار کو عبادت کر لی، ان میں بہت سارے بھید ہیں، بہت سارے، یہ نہیں کہ ایک دو، بہت سارے بھید ہیں۔ تو سنیے گا، پہلا بھید سنیے، لفظ ہے شبات۔ یہ 3 لفظوں کو مل کر بنا ہے، شین، بیت اور تاف، شین، بیت اور تاف۔ اور جب شین، بیت اور تاف دیکھتے ہیں تو شین سے بنتا ہے شمع، بیت کہتے ہیں گھر کو، اور تاف کہتے ہیں تورا کو، یعنی نصیحت کو، یعنی خدا کے کلام کو جو پیدائش سے مکاشفہ تک ہے۔ اب میں آپ کو جوڑ کے بتاتا ہوں، سبت شبت کا مطلب کیا ہے۔ شمع یعنی سننا، بیت یعنی خدا کا گھر، آپ نے سنا ہوگا لفظ بیت الہم، خدا کا گھر، بیت الہم خدا کا گھر۔ تو اسی طرح آگے لکھا ہے تاف، یعنی شبت، شین، بیت اور تاف، شمع، بیت اور توراہ، یعنی شمع کا مطلب سننا، بیت کا مطلب خدا کا گھر، اور توراہ کا مطلب خدا کا کلام، یعنی خدا کا کلام خدا کے گھر میں سننا۔ شبیت لفظ کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا کلام خدا کے گھر میں سننا۔ یہ میں آج کے چرچز کی بات نہیں کر رہا، یہ سنیے گا ذرا غور سے، کیونکہ آج تو خدا کے گھر ہم ہی ہیں، وہ عبادت خانے ہیں، ان کی عزت اور ان کی امپورٹنس اپنی جگہ، آپ کی عزت اس سے زیادہ ہے۔ تو سنیے گا، لفظ لکھا ہے شبیت، یعنی خدا کا کلام خدا کے گھر میں سننا۔ اب میں نے آپ کے سامنے آیت مقدسہ پڑھی، یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا، تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو شبیت ہے، یہ بائبل مقدس میں ہمیں حکم میں یہیں پر نظر آیا 10 حکموں میں؟ آپ اور ہم کہیں گے جی ہاں بالکل ہمیں نظر آیا 10 حکموں میں کہ تو سبت کے دن کو پاک ماننا۔ کیا یہ سچ ہے؟ نہیں عزیزو، یہ جھوٹ ہے۔ نہیں عزیزو، یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ کم علمی ہے۔
کیوں کم علمی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ بائبل مقدس میں سب سے پہلے سبت یا شبت کو آپ دیکھتے ہیں، وہ پیدائش 2 باب اور اس کی پہلی تا تیسری آیت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ کیسے؟ جب خدا نے ہر ایک دن کو بنایا اور ہر ایک دن میں ہر ایک اشیاء کو بنایا، ہر ایک جاندار کو بنایا، تو تبھی خداوند کیا کہتا ہے، سنیے گا میرے ساتھ، پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی پہلی سے تیسری آیت میں لکھا ہے، آسمان اور زمین کے کل لشکر، آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا نے ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا تھا فارغ ہوا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند نے 7ویں دن کو برکت دی، یہ نہیں کہ دوسرے دنوں کو برکت دی، لیکن سنیے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، 7ویں دن کا کوئی نام نہیں رکھا۔ پہلے دن کو کہا شام ہوئی صبح ہوئی سو پہلا دن، دوسرے دن کو کہا شام ہوئی صبح ہوئی سو دوسرا دن، تیسرے دن کو کہا شام ہوئی صبح ہوئی سو تیسرا دن، چوتھے دن کو کہا شام ہوئی صبح ہوئی سو چوتھا دن، اسی طرح 5ویں کو، اسی طرح 6ٹھے کو، لیکن 7ویں دن کو کہا کہ یہ سبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ خدا نے اس دن کو برکت دی اور اس کو مقدس ٹھہرایا۔ ہمارے کئی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سکون ہے، امن شانتی ہے، لیکن عزیزو سنیے گا، یہ سکون اور امن شانتی ہے کیا؟ یہاں سے سبت کا آغاز ہوتا ہے، پیدائش میں جب خدا نے سارے دنوں کو بنایا۔ اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں ہر ایک دن کا جوڑا تھا، آپ نے لفظ شبت کا میننگ یاد رکھنا ہے، جس کا مطلب ہے یعنی خدا کا کلام خدا کے گھر میں سننا۔ آپ نے ہمیشہ اس لفظ کے میننگ کو یاد رکھنا ہے۔ اب میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں، خدا نے پہلا دن بنایا، دوسرا دن بنایا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6ٹھا۔ اب یہ جو 6 کے 6 دن ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن جڑے ہوئے کس طرح سے؟ یعنی کہ جب آپ پہلے دن کو دیکھتے ہیں تو پہلے دن میں کیا کیا خدا نے بنایا، دوسرے دن خدا نے کیا کیا بنایا، تیسرے دن خدا نے کیا کیا بنایا، اسی طرح چوتھے، 5ویں، 6ٹھے دن خدا نے کیا کیا بنایا، کیونکہ 7ویں دن تو وہ فارغ ہو گیا کام وام کر کے، 6 دن میں ہی سارا کام ہوا تھا۔ اب جب 6 کے 6 دنوں کو دیکھتے ہیں تو یہ سارے آپس میں جوڑے جوڑے ہیں، پہلا دوسرے کے ساتھ جوڑا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلا دن جو ہے یہ چوتھے دن کے ساتھ جوڑے میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں پہلے دن میں کیا بنا، آسمان اور زمین کو بنایا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ روشنی کو اور تاریکی کو بنایا۔ اب جب روشنی اور تاریکی اور آسمان اور زمین کا ذکر آتا ہے تو اس کا جوڑا دوسرے میں نہیں ہے، فضا میں نہیں ہے، اس کا جوڑا چوتھے دن میں ہے۔ چوتھے دن میں کیا ہے؟ جیسے آسمان کو بنایا تو آسمان پر نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے خدا نے نیر اکبر اور نیر اصغر کو یعنی سورج اور چاند کو بنایا، جو آسمان پر ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے 2 نیر بڑے بنائے اور فلک پر ان کو رکھا تاکہ وہ روشنی ڈالے اور دن کو اجالے سے اندھیرے کو، تاریکی کو اجالے سے جدا کریں۔ تو پہلے دن کا جوڑا آپ نے کیسے سمجھا کہ وہ چوتھے دن کے ساتھ جوڑا ہے، اسی طرح آپ دوسرے دن کا جوڑا جب دیکھتے ہیں تو وہ 5ویں دن کے ساتھ ہے، آپ پڑھیے گا ضرور، اور اسی طرح تیسرے دن کا جوڑا جو ہے وہ 6ٹھے دن کے ساتھ ہے۔ اب پیچھے بچ جاتا ہے 7واں دن۔ 7واں دن کے جوڑے کس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ 7ویں دن کا جوڑا کس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ جس کا مطلب ہے شبات، جس کو خدا نے برکت دی، جس کو خدا نے مقدس ٹھہرایا، جس 7ویں دن کو خدا نے سبت کہا، خدا فارغ ہوا، ریسٹ کیا۔ خدا نے لفظ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ جسے اس نے پیدا کیا، وہ جب اس نے جیسے اس نے پیدا کیا اور وہ فارغ ہوا، جب فارغ لفظ کو آپ اوریجنل متن میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لفظ ریسٹ یعنی شبات لکھا ہوا ہے، اوریجنل متن میں سبت لکھا ہوا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ زندہ خداوند خدا نے کیسے ہر ایک دن کا جوڑا بنایا، تو یہ 7ویں دن کا جوڑا کیسے بنے گا؟ بھئی پہلے دن کا جوڑا چوتھے کے ساتھ،
دوسرے دن کا جوڑا 5ویں دن کے ساتھ, تیسرے دن کا جوڑا 6ٹھے دن کے ساتھ. اب یہ 7ویں دن کا جوڑا کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے گا, اس کے لیے خداوند خدا نے 6ٹھے دن میں آسمان اور زمین کو نہیں, سورج چاند ستاروں کو نہیں, پھل پودوں کو نہیں, جانور جانداروں کو نہیں, پرندوں کو نہیں, نباتات کو نہیں, حشرات کو نہیں, آسمان کے لشکر یعنی فرشتگان کو نہیں, سمندر اور سمندر کے لشکر کو نہیں, بلکہ 6ٹھے دن خدا نے کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا, اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ پر. اب ذرا سنیے گا غور سے, میں آپ سے کیا کہنے جا رہا ہوں. شبیت لفظ کا مطلب ہے خدا کے گھر میں خدا کے کلام کو سننا, خدا کے گھر میں خدا کے کلام کو سننا. اور اس کے بعد 6ٹھے دن جب خدا نے آدم کو بنایا تو فوراً وہ داخل ہوا 7ویں دن میں. آدم کا جو جوڑا تھا وہ 7ویں دن کا تھا, 6 دن کا آپس میں جوڑا تھا, لیکن 7ویں دن کا جو جوڑا تھا وہ آدم کے ساتھ تھا. 7ویں دن کا جو جوڑا تھا وہ آدم کے ساتھ تھا. کیا آپ نے نہیں پڑھا یسعیاہ کی کتاب میں مشہور زمانہ آیت کہ خدا نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے؟ خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری حمد کرے. خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے کلام کو سنے. آدم کا مطلب کیا ہے؟ انسان. آدم کا مطلب کیا ہے؟ لوگ. لوگوں کو خدا اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. لوگوں کو خدا اس لیے پیدا تاکہ وہ میری حمد کرے. لوگوں کو خدا اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ وہ میرے نام کا چرچا سنے. اسی لیے جب آدم کو 6ٹھے دن پیدا کیا تو فوراً 7ویں دن میں ڈال دیا کہ لے آدم, تیری جو آنکھیں کھلی, تیرے اندر جو جان آئی, تیرے اندر جو روح آئی, تیرا جو اگلا دن ہے وہ 7واں دن جس کو میں نے مقدس ٹھہرایا, تیرا جو اگلا دن ہے وہ 7واں دن جس کو میں نے برکت دی, تیرا جو اگلا دن ہے وہ 7واں دن شبات کا ہے, تیرا جو اگلا دن وہ 7واں دن یعنی زندہ خدا کی عبادت کرنا ہے. ہالےلویا. یہ تھا 7واں دن جو کہ جوڑا تھا باپ آدم کا, اور آدم کا مطلب ہے لوگ. اور لوگوں کو خدا یسعیاہ میں کہتا ہے کہ میں اس کائنات میں جتنے انسانوں کو پیدا کرتا ہوں ان کو اس لیے پیدا کرتا ہوں کہ وہ میری عبادت کریں, میری حمد کریں, نہ کہ کسی اور معبود کی کریں. آپ جانتے ہیں آدم بیٹا کس کا تھا؟ آپ پڑھیے لوکا 3 باب میں جو نسب نامہ ہے, پڑھیے لوکا 3 باب میں جینیالوجی کو, پڑھیے لوکا 3 باب میں جو فیملی ٹری ہے, وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ آدم کس کا بیٹا تھا. آدم خدا کا بیٹا تھا. ہالےلویا. آدم خدا کا بیٹا ہے. ہالےلویا. اور آدم خدا کا بیٹا رہے گا. ہالےلویا. اور آدم لفظ کا مطلب ہے لوگ. آدم لفظ کا مطلب ہے لوگ, یعنی جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں, وہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں. آدم کو فوراً 7ویں دن میں ڈالا گیا کہ لے بھائی, اس دن کو میں نے دی ہے برکت, اور اس دن کو میں نے ٹھہرایا مقدس, اور یہ ہے 7واں دن, اور یہ ہے شبات, یہ ہے سبت. اس میں انجوائے کر, اس میں میری عبادت کر, اس میں تجھ سے بات چیت کیا کروں گا. آپ کو پتہ ہے آدم کو 6ٹھے دن ہی کیوں بنایا؟ بھائی پہلے دن بنا لیتا, دوسرے دن بنا لیتا, تیسرے دن بنا لیتا. میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, آپ کے ہمارے جب بیبی ہونے والا ہوتا ہے, آپ کے ہمارے جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے, آپ کے ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہونے کو ہوتا ہے, تو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہم اس سے پہلے جیسے دن قریب آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیاریاں زوروں شوروں سے کر دیتے ہیں. گھروں کو سجانا, جھولے کو سجانا, گفٹس لانا, تے کئی تے ایڈے ہی بہودگی والے کام کر دینے. وہ پوچھ بھی لیندے نے ڈاکٹراں نوں 5000 روپے دے کے آپریشن کرا کے, الٹرا ساؤنڈ کرا کے, دسو جی کڑی ہے کہ منڈا ہے. کچھ یہ بھی ان کو بھیدوں میں گھسنے کی بڑی ایک عادت ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں. لیکن عزیزو, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں؟ کہ جو خدا نے بھید رکھا اسے بھید ہی رہنے دیں. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں, ہم بہت خوشیاں مناتے ہیں, منانی چاہیے بھی. لیکن عزیزو یاد رکھیے گا, بچہ پیدا ہونے سے ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو تیاری کے ہوتے ہیں,
ایسے کام کرتے جو کس چیز کے ہوتے؟ تیاری کے ہوتے. تو سوچئے آپ اور میں انسان ہو کے. اچھا کئی لوگ ایسے ہوتے جو قرضہ بھی اٹھا لیتے ہیں, میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا, وہ یہ لمبی بات ہے, اس پہ کبھی بعد میں بات کریں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ قرضے بھی اٹھا لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ادھار بھی لے لیتے ہیں تاکہ میرا بچہ جو ہے مخمل کے کپڑوں میں آئے, مخمل کے جھولے میں آئے, میرا بچہ جو ہے وہ بس ایک خوبصورت جگہ پر آئے. آپ نے کبھی سوچا اس بات کو؟ تو عزیزو ذرا یاد رکھیے, ذرا سوچیں ذرا اس بات کو کہ باپ خدا نے جب اپنے بیٹے آدم کو پیدا کرنا تھا تو اس نے کیا کیا؟ آپ کے اور میرے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, ہم لائٹیں لگاتے ہیں, ہم ڈھول ڈھمکا کرتے ہیں, اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. کئی بار تو خواجہ سرا کو بھی بلا لیتے ہیں. تو خیر یہ ہمارے ایک معاشرے کا حصہ ہے. لیکن یاد رکھیے گا اتنے بڑے, اچھا امیر لوگوں کو جب آپ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کئی بار تو میں نے ایسے دیکھا تھا کہ ہمارے علاقے کی بات ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہونا تھا کئی بہنوں کے بعد, تو انہوں نے تمام خواجہ سراؤں کو سونے کی جو ہے وہ بالیاں پہنائیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے اور امیر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ پورے محلے کی دعوت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے. مطلب انسان کے ہاں جب اولاد پیدا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو آپ ذرا سوچے, جب زندہ خدا کا بیٹا آدم پیدا ہونا تھا, زندہ خدا کا بیٹا آدم پیدا ہونا تھا, زندہ خدا کا بیٹا آدم پیدا ہونا تھا, تو اس نے کیا کیا انتظامات کیے ہوں گے؟ آپ اور ہم اتنے جوش و خروش سے اپنے بچے کی خوشی مناتے ہیں, تو جب خدا کا بچہ پیدا ہونا تھا تو اس نے کتنے انتظامات کیے ہوں گے؟ ارے اس نے سب سے پہلے روشنی بنائی, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. آپ کو پتہ ہے ہمیں تو یہ بتایا, ہم پیدائش میں پڑھتے تو لکھا ہے پیدائش میں پہلے باب میں ہی کہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا. لیکن یاد رکھیے گا زمین اور آسمان سے بھی پہلے ایک چیز پیدا ہوئی تھی. آپ پڑھیے گا مقدس سلیمان کی کتاب, امثال کی کتاب, اس کا 8واں باب, آپ کو پتا چلے گا سب سے پہلے حکمت تھی. یعنی حکمت, اب میں بعد میں ٹاپک چینج ہو جائے گا, یعنی کہ خدا نے آسمان کو پیدا کیا, حکمت کو بنایا, حکمت آلریڈی اس کے ساتھ تھی. اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو پیدا کیا, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں سمندروں کو بنایا, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حشرات کو بنایا, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں نباتات کو بنایا, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں چوپاہوں کو بنایا, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں پرندوں کو بنایا, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں فرشتوں کو بنایا, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کیا کیا نہیں بنایا باپ نے اپنے بیٹے کے لیے. اس پوری کائنات کو سجا دیا. آپ اور میں مڈل کلاس لوگ گھروں کو سجاتے ہیں, امیر لوگ محلوں کو سجاتے ہیں, زندہ خدا نے پوری کائنات کو ہی سجا دیا کیونکہ اس کا بیٹا پیدا ہونے کو تھا جو کہ آدم تھا. خدا نے اپنے بیٹے کو پیدا کرنے کے لیے کل کائنات کو سجا دیا, پوری دنیا کو سجا دیا, پوری یونیورس کو سجا دیا کہ میرا بیٹا جدو آئے تو سکون نہ لائے, میرا بیٹا جدو آئے تو سکون نہ لائے, امن شانتی تے نہ لائے, اور ریلیکس ہوئے, انجوائے کرے. عزیزو کیا کیا نہیں کیا باپ نے اپنے بیٹے کے لیے. یہ تھی قدرت خدا کی. اور اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ جیسی پیدا ہوا نیکسٹ ڈے اسے کہا گیا کہ تو زندہ خدا کی عبادت کرے گا, دیکھ میں تجھے اور فضل دیتا ہوں. میں نے تجھے فضل پر فضل تو دیے ہیں, معجزات تو تیرے پہ کیے ہی ہیں, لے ایک اور معجزہ دیتا ہوں تجھے, میں اپنی قربت بھی دیتا ہوں, تجھے میں اپنی ظاہری شخصیت بھی دکھاتا ہوں, تیرے ساتھ میں ٹھنڈے پہر میں گھوموں پھروں گا بھی, میں تجھ سے باتیں بھی کروں گا, میں تجھے اپنا سبت بھی دیتا ہوں, دیکھ میں تجھ سے باتیں بھی کیا کروں گا, تیرے ساتھ عبادت بھی کیا کروں گا. تو یاد رکھیے گا جتھے پھر خدا ہوندا ہے تے جتھے یسو ہوندا ہے تے جتھے روح القدس ہوندا ہے اوتھے پھر وہ تمام فرشتگان بھی ہوندے نے. کیا کرتے ہوں گے یہ؟ کیسا سنہرا لفظ, کیسا سنہرا یہ سین ہے. تو عزیزو یہ ہے سبت کی تعلیم جو کہ ابھی شروعات ہے اور پہلا ایپیسوڈ ہے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. لفظ شبات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا, سبت کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ بہت بڑے گہرے بھید ہیں, آپ بہت کچھ اور زیادہ سیکھیں گے. جیسے خدا نے آخری لفظ آپ سے کہے جاؤں, آخری جملہ آپ سے کہے جاتا ہوں کہ خدا نے جب یہ حکم دیا اور سبت کو بنایا اور یہ آدم کے لیے بنایا, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اوتھے کوئی عیسائی ہے ایسی, اوتھے کوئی مسیح ہے ایسی, اوتھے کوئی یہودی ہے ایسی, اوتھے کوئی اسرائیلی ہے ایسی,
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸੀਆਨਿਕ ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਊਜ਼ ਹੈ ਸੀ? कोई भी नहीं सी। ਉੱਥੇ आदम सी, और आदम का ईमान और अकीदा था कि एक खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी, उसी को सिजदा करना। जिन्ने ईमान रखते ना इस सबत ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। जिन्ने अपने आप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि हाँ ਅਸੀਂ आदम ਦੀ लड़ी चों, क्योंकि दुनिया जानती है उसी से नस्ल आ रही है हमारी, और जो कहते हैं ना हम आगे खुदा के बेटे बेटे बन जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अजीज़ों याद रखिएगा, आप और मैं आदम की नस्ल से हैं, और हमारे बाप को ये हुक्म दिया गया था कि तुझे मैं शबैत में दाखिल करता हूँ, तुझे मैं सबत में दाखिल करता हूँ कि तू खुदावंद खुदा की इबादत करे। तो नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे और ज़्यादा इस कलाम खुदा को। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। और अजीज़ों याद रखिएगा, खुदावंद खुदा ने हमारे लिए सबत मुकर्रर किया है, और यीशु मसीह कहते हैं खुदावंद खुदा मैं हूँ, क्योंकि सबत का मालिक मैं हूँ। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और गहरे भेदों को सीखेंगे, मुकाशफात को सीखेंगे, खुदा के दिल की तह की बातों को सीखेंगे अज़रुए बाइबल खुदा रूहुल कुदुस के वसीला से। सो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।